मेरी शादी को 3 माह हो गए थे और मुझे अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। मैं दिन रात नौकरी के लिए मारा-मारा फिरता रहता था, मगर इस माशरे में सिफ़ारिश चलती है। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, हमेशा मेरे दुख बाँटती और मुझे तसल्ली देती कि आप परेशान ना हों, बहुत जल्द आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसकी तसल्ली से मैं मुतमईन तो हो जाता, लेकिन फिर सोचता कि घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। मेरी पैसों के लिए फ़िक्र देखकर मेरी बीवी मुझे कुछ पैसे दे देती और कहती कि ये लें पैसे और घर का राशन ले आएं। मैं हैरान होता कि मेरी बीवी के पास पैसे कहाँ से आते हैं। वो कहती कि शादी से पहले ही इसने पैसे जमा किए हुए थे। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती और मैं फिर से नौकरी की तलाश में जुट जाता और आखिरकार मुझे एक अच्छे दफ्तर में नौकरी मिल ही गई। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मेरी बीवी सुबह उठती, मुझे जगाती, नाश्ता पकाती और हम दोनों साथ में नाश्ता करते और फिर मैं दफ्तर चला जाता। सारा दिन दफ्तर में काम करता और दोपहर को छुट्टी होती तो घर आ जाता। मेरी बीवी मेरे लिए सज धज कर तैयार हुई पहले से ही बैठी हुई होती। रात का खाना भी तैयार होता, इसने घर के सारे काम भी किए हुए होते। मेरी बीवी बहुत मेहनती थी, मेरा और सारे घर का बड़ी मोहब्बत से ख्याल रखती थी। मुझे भी अपनी बीवी से मोहब्बत सी हो गई थी। कभी कभार दफ्तर से वापसी पर इसके लिए गजरे या कोई तोहफा भी ले आता था और इससे वो खुश भी हो जाती। ऐसे ही शादी को 1 साल गुजर गया। मेरी बीवी अक्सर अकेले कमरे में बैठी रो रही होती। मैं अक्सर पूछता कि क्या हुआ है, क्यों रोती हो, क्या मैंने कोई दुख दिया है? तो वो कहती कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने दुख नहीं दिया। मैं अपनी बहन को याद करती हूँ। जब मैं पूछता कि तुम्हारी बहन कहाँ है, मर गई है क्या, तो वो आगे से कोई जवाब ना देती और मज़ीद रोने लगती। मैं इसे चुप कराता और फिर इसका दिल बहलाने के लिए इसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता। थोड़ी देर में इसका मूड ठीक हो जाता। गर्मियाँ गुजर गईं और अब सर्दी का मौसम आ गया था। सर्दी में दिन छोटे होते हैं, इसलिए मेरे दफ्तर के वक्त में भी आधे घंटे का वक्फा डाल दिया गया। मुझे आधा घंटा पहले छुट्टी हो गई। आज मैं खुश था कि घर जाऊंगा और बीवी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। और ऐसे ही खुशी खुशी मैं मोटर बाइक चलाते हुए सड़क पर रवां दवां था कि अचानक बड़े चौक पर मेरी नज़र एक फ़कीरनी पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, मगर फिर मैं बाइक करीब लेकर गया और वहाँ जाकर जो मैंने देखा वो सच में हैरत अंगेज़ था। मैंने वहाँ अपनी बीवी को देखा था जो भिखारन बनी सड़क पर बैठी थी। वहाँ चौक में इसके साथ और भी बहुत से भिखारी बैठे हुए थे। फटे हुए कपड़े और मट्टी से अटे हुए बाल, जैसे सालों से नहाई ना हो। अपनी बीवी की ये हालत देखकर मैं शर्मता रह गया। वो लोगों से भीख मांग रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं गुस्से में बाइक से उतरा और इसकी तरफ बढ़ गया ताकि इससे पूछूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचा तो इसने मुझे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो, और मुझसे कहने लगी, रब दे नाम ते दे दे बाबा। ये सुनकर मैं मज़ीद आग बगोला हो गया कि वो मुझसे भीख मांग रही थी। मैंने गुस्से में आओ देखा ना ताओ अपनी बीवी के बालों से पकड़ा और चिल्लाकर कहा कि ये कैसी हरकतें कर रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे इस तरह करता देखकर दूसरे फ़कीर भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरी बीवी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में शोर मचाना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए थे। फिर उस मजमे में से एक फ़कीर आदमी निकलकर मेरी तरफ बढ़ा और मुझे चलाकर कहने लगा, मेरी बीवी को छोड़ दो। ये सुनकर मैं सकते में आ गया। एक आदमी मेरी बीवी को अपनी बीवी कह रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मेरी ये बात सुनकर वो फ़कीर चलाया, अगर तुमने मेरी बीवी के बाल ना छोड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मैं सकते में आ गया और इसके बाल छोड़ दिए और इस फ़कीर से कहा कि भाई ये मेरी बीवी है। तो फ़कीर कहने लगा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है साहब, ये मेरी बीवी है। वहाँ मौजूद दूसरे फ़कीर भी कहने लगे कि हाँ, ये इसी फ़कीर की बीवी है और ये दोनों बरादरी के हैं। तुम बड़े लोग ऐसे हमारी बरादरी की किसी औरत को अपनी बीवी नहीं कह सकते। जब मैंने अपनी बीवी की आंखों में देखकर कहा कि रुखसाना ये लोग क्या कह रही हैं, इनको बताओ तुम मेरी बीवी हो, तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं कोई रुखसाना नहीं हूँ। लेकिन मैं नहीं मान रहा था। फिर वो फ़कीर जिसे मेरी बीवी अपना शौहर कह रही थी मुझ पर टूट पड़ा। इसने मेरे मुंह पर एक घौंसा दे मारा।
میں ان سب کے لیے تیار نہیں تھا اور زمین پر جا گرا تھا۔ میرے منہ سے خون نکل آیا تھا اور نیچے گرنے کی وجہ سے بہت رگڑیں بھی آئی تھیں۔ مجھے اس طرح دیکھ کر سارے فقیر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور کپڑے جھاڑنے لگے۔ کسی نے پانی پلا کر کلی کروائی اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ کافی زخم آئے تھے، اس لیے میں بائک پر بیٹھا اور قریبی ایک کلینک پر چلا گیا اور منہ پر جہاں زخم آئے تھے وہاں پٹی کروائی اور گھر کی جانب چلا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے اتنا ذلیل کروایا ہے، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے۔ ایسی بیوی سے اچھا ہے کہ بیوی ہی نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ غصے سے بھرپور میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میرے ذہن میں وہی چوک والا واقعہ چل رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میری بیوی تو کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے انتظار میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شفقت سے بولی، آپ آ گئے؟ یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراً میرے لیے پانی لینے چلی گئی۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میں آپ کے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ میں حیرت سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی یہاں ہے تو وہ سڑک پر کون تھی؟ میری بیوی نے مجھے دودھ پلایا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہ بتایا اور چپ رہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی، پھر خود ہی میرے بازوؤں اور پیروں کی مالش کرنے لگی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور پھر کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پہلو میں سوتے پایا۔ نہ جانے کب تک رات کو وہ مجھے دباتی رہی تھی اور دباتے دباتے ہی سو گئی۔ میری بیوی تو اتنی اچھی ہے، پھر وہ یہ بھکارن کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا، آج مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنایا۔ سارا ناشتہ ٹرے میں سجا کر اپنی بیوی کے لیے لایا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ ایک دم حیران رہ گئی اور کہنے لگی، آپ نے کیوں بنایا ہے ناشتہ؟ مجھے کہا ہوتا۔ میں نے کہا، تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو، میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر میں آفس کے لیے نکل گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہ عورت میری بیوی ہی ہو۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو فوراً دوسرا خیال آ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک بے حال بھکارن اور میری بیوی بہت سلیقہ شعار ہے۔ اس بھکارن کے تو کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے اور میری بیوی ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج پھر واپسی پر بڑے چوک سے گزرتے ہوئے اس بھکارن کو دیکھوں گا، کہ ہو سکتا ہے کہ کل میرا وہم ہو، اس کی صورت میری بیوی جیسی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں آفس چلا گیا اور سارا دن وہاں کام کیا۔ دوپہر کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے اپنی بائک کا رخ بڑے چوک کی طرف موڑ لیا۔ وہ بھکارن آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں دور دور سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ ایک دفعہ کے لیے مجھے پھر سے لگا کہ وہ میری بیوی ہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی بائک بھگاتا ہوں اور گھر جا کر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی گھر پر ہے یا نہیں۔ میں نے برق رفتاری سے بائک دوڑانی شروع کر دی اور جلدی جلدی گھر پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر وہ بھکارن ہی میری بیوی ہوئی تو میری بیوی گھر پر نہیں ہوگی، لیکن گھر پہنچ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو گھر پر ہی تھی اور میرے لیے کھیر پکا رہی تھی۔ آج مجھے خود پر بہت افسوس ہوا کہ میری بیوی میرا اتنا خیال رکھتی ہے اور میں اس پر شک کرتا ہوں۔ میرا دل کیا کہ ایک بار اپنی بیوی کو سب سچ بتا دوں اور اس سے معافی مانگ لوں، مگر پھر سوچا کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں میں دے سکتا۔ اسی پچھتاوے میں نے سارا دن گزارا۔ میں بہت پریشان رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بار بار پوچھتی کہ کیا پریشانی ہے، کیوں افسردہ ہے۔ میں کہتا کہ بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ میری بات یہ سن کر وہ تڑپ اٹھتی کہ کیا ہوا ہے، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں فوراً کہہ دیتا کہ تم پریشان مت ہو، تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی مزید دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں روز اب بڑے چوک کا چکر لگاتا اور دیکھتا کہ وہ فقیرنی وہاں موجود ہے یا نہیں، اور پھر جلدی گھر جا کر دیکھتا کہ میری بیوی گھر پر ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بیوی پر شک کم ہونے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے شک کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر اندھا دھن اعتماد کرتی تھی اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔
الیکشن آ گئے تھے اور الیکشن کی وجہ سے دفاتر کو آج جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب مجھے دفتر سے چھٹی مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ گھر جا کے تھوڑا آرام کروں گا اور پھر شام کو اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے چلا جاؤں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میرا گزر بڑے چوک سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی کی ہم شکل بھکارن موجود نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ آج وہ بھکارن کہاں گئی۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے کیا، کہیں بھی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہی خیالات چل رہے تھے کہ گھر جا کر بیوی کو جلدی آ کر سرپرائز دوں گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔ میرے پاس گھر کے دروازے کی چابی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا کیونکہ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ پھر دبے پاؤں میں کمرے کی طرف بڑھ گیا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ اندر میری بیوی بھکارن کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہی حلیہ، وہی کپڑے اور ویسے ہی صورت۔ میں گھبرا سا گیا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی اور اپنے بالوں کو بھکاریوں کے بالوں جیسا بنا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کمرے سے باہر کی جانب آ رہی ہے، تو یہ دیکھ کر میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور قریب ہی دوسرے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ میری بیوی کمرے سے باہر آئی اور پھر گھر کے باہر والے دروازے کی جانب چلی گئی۔ میں چھپ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا مگر حیران بھی تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو میں اوپر ٹیرس پر کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ باہر ایک کار کھڑی تھی جو میری بیوی کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی کو آتا دیکھ کر کار میں سے وہی آدمی باہر نکلا جسے میری بیوی اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ میں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ میری بیوی کے لیے کھولا اور بھکارن بنی میری بیوی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی اور میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیرت کا پتلا بنا بیٹھا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ میں کافی دیر پریشان بیٹھا رہا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا تو میں نے جا کر دیکھا تو دروازے پہ جس شخص کو میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میں مزید حیران رہ گیا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی جو اندر کی جانب آ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے گھر کیسے آئی ہو؟ گھر کی چابی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ پہلے تو وہ گھبرائی اور پھر کہنے لگی کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں اور چابی مجھے اس گھر کی بیگم صاحبہ نے دی ہے۔ میں کافی حیران تھا کہ میری بیوی نے ایک عورت کو گھر کی چابی دے رکھی ہے۔ میں غصے میں آ گیا اور اس پہ چلانے لگا کہ تم کب سے اس گھر میں کام کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی صاحب میں تو روز اسی وقت یہاں کام کرنے آتی ہوں اور کھانا پکاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ یہ سب سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی گھر کے سارے کام کرتی ہے مگر اس نے تو ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کام کرو اور جاؤ۔ ملازمہ نے کام مکمل کیا اور چلی گئی۔ میں اب غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میری بھکارن بیوی گھر آئے اور اسے طلاق دے دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیا فرق پڑے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں گا اور یہی سوچ کر میں نے پلان بنایا اور کل دفتر سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو میری بیوی آئی تو میں نے اس سے بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ بس عام معمول کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھا اور صبح ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ آج میں دفتر سے چھٹی کر رہا ہوں۔ میں دفتر کے بہانے گھر سے باہر چلا گیا اور پھر پچھلے دروازے سے اندر آ کر چھپ گیا۔ میں اپنی بیوی پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ میری بیوی کہیں سے بھی ایک بھکارن نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سلیقہ شعار عورت ایک بھکارن بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہی دوپہر ہوئی تو میری بیوی کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے بھکارن کا لبادہ اوڑھا اور ویسا میک اپ کرنے لگی، بالوں کو مٹی سے بھرنے لگی اور میں یہ سب دیکھنے لگا تھا۔ میں نے ایک کار کرائے پر لے رکھی تھی تاکہ اپنی بیوی کا پیچھا کر سکوں اور اس کے باہر آنے سے پہلے ہی میں کار میں سوار تھا۔ میری بیوی باہر آئی اور اس آدمی کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی جسے وہ اپنا شوہر کہتی تھی۔ میں نے اپنی کار ان کی کار کے پیچھے لگا دی۔ سارے شہر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بڑے چوک تک پہنچ گئے۔ وہاں جاتے ہی ایک طرف پچھلی جانب انہوں نے کار روکی اور میری بیوی کار سے باہر نکل آئی اور پھر چھپتے ہوئے بڑے چوک پر بیٹھے ہوئے فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اگر میری بیوی یہی بھکارن ہے تو وہ مجھ سے پہلے گھر کیسے پہنچ جاتی تھی؟
جب اپنی بیوی کو بڑے چوک میں دیکھ کر میں واپس مڑنے لگا تو کسی نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ جو ہی میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پیچھے وہ آدمی کھڑا تھا جسے میری بیوی اپنا شوہر کہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گیا تھا۔ پھر اس نے جو بات کہی وہ سن کر مجھے اور بھی حیران ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کی سچائی؟ تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کو یہ راز پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھکارن آپ کی بیوی ہی ہے۔ میں بہت حیران ہوا تھا، اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگا میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ آگے آگے تھا اور میں پیچھے پیچھے۔ ہم دونوں ایک گلی میں پہنچے۔ بہت ہی تنگ اور باریک گلی تھی۔ وہ لوگ گلی میں چلتے ہی جا رہے تھے۔ گلی لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک مکان کے آگے وہ رک گئے اور دستک دی۔ جس شخص نے مکان کا دروازہ کھولا وہ کوئی اور نہیں میری اپنی بیوی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ میری بیوی دو جگہ پر کیسے ہو سکتی ہے۔ میری بیوی نے مجھے حیران دیکھ کر کہا کہ اندر آ جائیں۔ میں اس آدمی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک ہی کمرہ تھا۔ میری بیوی مجھے اس کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں نے جو نظارہ دیکھا وہ دیکھ کر میرا بدن کانپ سا گیا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت پڑی تھی اور ایسے پڑی تھی جیسے مر چکی ہو، مگر وہ زندہ تھی اور بس ایک ہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی کہ میری بیٹی، میری بیٹی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تب مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میری ساس نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری ماں تو مر چکی ہے۔ تو کہنے لگی کہ دیکھو اسے، یہ مری ہوئی ہے یا زندہ ہے؟ لوگوں کی باتوں نے مار دیا ہے اسے، کیا حشر کر دیا ہے اس کا۔ میں نے کہا یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری یہ بات سن کر میری بیوی طنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور ہم دونوں بہنیں بھی ماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر چلی گئیں۔ میں نے کہا دونوں بہنوں سے کیا مراد؟ تو میری بیوی کہنے لگی میری ایک اور بہن بھی تھی، مجھ سے چھوٹی۔ میرا سوتیلا باپ ہم دونوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، ہم پر خوب مارتا رہتا تھا اور میری چھوٹی بہن ان سب سے اکتا گئی تھی۔ ستائی ہوئی تو میں بھی تھی، مگر مجھ میں ہمت تھی برداشت کرنے کی۔ میری بہن نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ بات میرا سوتیلا باپ جان گیا تھا۔ اس نے میری بہن کو راستے میں ہی پکڑ لیا اور کچھ بھکاریوں کو فروخت کر دیا اور گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ میری بہن گم ہو گئی ہے، مگر وہ بھکاریوں کے اڈے پر تھی۔ ایک دن میں نے اور میری ماں نے سوتیلے باپ کی یہ بات سن لی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اتفاق سے میرے سوتیلے بھائی نے بھی یہ بات سنی تھی۔ پھر میری بیوی نے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جسے وہ اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ یہ میرا شوہر نہیں، میرا بھائی ہے، میرے سوتیلے باپ کا بیٹا۔ یہ سن کر میں مزید چکرا گیا۔ پھر میری بیوی نے بتایا کہ اس نے اپنے سوتیلے باپ سے پوچھا کہ اس کی بہن کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ بدلے میں سوتیلے باپ نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے اور پھر دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ سوتیلے بھائی نے ان دونوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بیوی کہنے لگی ہم دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ میری ماں تو جیتے جی مر چکی تھی، ہر وقت بہن کو یاد کرتی اور خود کو اس کا قصوروار سمجھتی، لیکن میں نے اور بھائی نے مل کر بہن کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میرے لیے رشتہ آیا تو ماں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ اسے اپنی حالت کا اندازہ تھا۔ پھر میں نے اور بھائی نے منصوبہ بنایا۔ ہم نے بھکاریوں کا جیسا حلیہ اپنا لیا تاکہ بھکاریوں میں سے اپنی بہن کو تلاش کر سکیں۔ ہم لوگ شروع میں بھکاری بن کر بھکاریوں سے تعلقات بڑھاتے رہے اور اب ہم نے ان کے اڈوں پر جانا بھی شروع کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے ہم بہت جلد اپنی بہن کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سب سن کر میں رو پڑا تھا اور بیوی سے کہنے لگا تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ مجھے کبھی بھی بھکارن بننے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جس روز آپ کو میں نے پہلی بار چوک پر دیکھا ہم لوگوں نے پہلے ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں کہوں گی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں ہر روز دوپہر میں تیار ہو کر بھکارن بن کر جاتی، آپ کے آنے سے پہلے گھر لوٹ آتی۔ آپ جتنی بھی تیز بائک چلاتے میں پہلے پہنچ جاتی کیونکہ ہمارے پاس کار تھی اور میں کار میں ہی میک اپ بدل لیتی اور حلیہ سدھار لیتی۔ گھر کے کاموں کے لیے میں نے کام والی رکھی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے اور جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا میں نے اور بھائی نے سب کچھ آپ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب تمہارا بھکارن بننے کا سفر ختم ہوا،
اب تمہاری جگہ میں بھکاری بن کر تمہاری بہن کو تلاش کروں گا۔ پھر اس دن کے بعد میں اور میرا سالہ ہم دونوں بھکاری بن کر میری سالی کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے شہر کے بہت سے بھکاریوں کے اڈوں پر اسے تلاش کیا اور آخر کار ایک دن ہم نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ بھکاریوں نے میری بہن کو گنگا بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ گنگی فقیرنی بن کر پیسے مانگتی تھی۔ ہم نے پولیس کو ساتھ ملایا اور یوں میری سالی کو آزاد کروایا۔ میری سالی کا کچھ دن بعد زبان کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اس آپریشن کے بعد وہ پھر سے بول سکے گی۔ اللہ ہر کسی کو ایسے سوتیلے باپوں اور بھکاریوں کے گروہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ایسا برا وقت کسی کو نہ دکھائے اور ہر انسان کو اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ایسے ظلم سے خود کو دور رکھے۔ میری سالی بھی پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن اس نے جو برا وقت دیکھا، شاید اس وقت سے نکلنے میں اسے بہت وقت چاہیے۔